बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ की रिहाई का हतमी फैसला मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा, जहां उनकी आल अजीजिया रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत के लिए दायर की जा चुकी है। नवाज शरीफ को चौधरी शुगर मिल केस में जमानत दी गई है, जबकि अदालत ने मरियम नवाज की जमानत के हवाले से पीर तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने नवाज शरीफ की खराबी सेहत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें चौधरी शुगर मिल केस में जमानत दी है। नैब ने इसी केस के सिलसिले में नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से अपनी तहवील में लिया था। नैब की हिरासत में नवाज शरीफ की सेहत खराब हुई, उन्हें जहर दिए जाने का अंदेशा जाहिर किया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के प्लेटलेट में कमी का इंकशाफ हुआ और उनकी तबीयत खराब हो गई। नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में अदालत ने सजा दे रखी है, इसलिए उन्हें इससे पहले कोट लखपत जेल में बंद कर दिया गया था, जहां वो अपनी सजा काट रहे थे। नवाज शरीफ जेल में बीमार हुए, उनके लिए कई मेडिकल बोर्ड बनाए गए, जिनके मुताबिक नवाज शरीफ को दर्जनों बीमारियां थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वो तिब्बी सहूलियात नहीं दी गई जिनसे उनकी बीमारियों में कोई कमी आती। उसके बाद चौधरी शुगर मिल केस हुआ और नैब ने नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से अपनी तहवील में ले लिया। फिर उसके बाद नैब की तहवील में नवाज शरीफ को एक खतरनाक बीमारी सामने आई, जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है, और पहली बार हुकूमत ने इस हवाले से कुछ संजीदगी दिखाने की कोशिश की है। नवाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिल जाने के बाद नवाज शरीफ पर नैब का पहरा हट जाएगा, लेकिन वो बदस्तूर लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में जेरे इलाज रहेंगे। डॉक्टरों के बोर्ड के मुताबिक उनकी हालत बेहतर नहीं है और ना ही वो फिलहाल किसी सफर के काबिल है। राय के मुताबिक नवाज शरीफ की बहुत सी रिपोर्ट्स बैरून मुल्क भी भेजी जा चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से नवाज शरीफ को जमानत दिए जाने से नवाज शरीफ की मुश्किलात कम होंगी या इलाज पर कोई फर्क पड़ेगा, इसका फिलहाल कोई इम्कान नहीं। जब तक अल अजीजिया रेफरेंस केस में उनकी जमानत नहीं होती, उस वक्त तक नवाज शरीफ रिहा नहीं हो सकेंगे और ना अपनी मर्जी से कहीं और इलाज करा सकेंगे। असल मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है, जहां नवाज शरीफ की सजा और जमानत की दरखास्त, सजा मुअत्तल करने और जमानत की दरखास्त दायर की जा चुकी है। मंगल को उस केस की दोबारा समाअत होगी, तो फैसला होगा कि नवाज शरीफ को रिहाई मिल रही है या नहीं। इस बात का इम्कान भी मौजूद है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत के पेश नजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस की हंगामी बुनियादों पर दोबारा समाअत कर सकता है और मुमकिन है कि मंगल से पहले ही उनकी जमानत का फैसला सामने आ जाए। लाहौर हाई कोर्ट में इससे पहले साबिक वज़ीर नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज की जमानत पर रिहाई के लिए दरखास्तों की समाअत हुई। अदालत ने मरियम नवाज की दरखास्त पर पीर तक जवाब मांग लिया। साबिक वज़ीर नवाज शरीफ का इलाज करने वाली मेडिकल टीम के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज ने अदालत में इकरार किया कि नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक है। अदालत में पेश की जाने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ के प्लेटलेट में कमी हो रही है और उनकी बीमारी की तशखीस हो चुकी है। उनके सीने और बाजुओं पर तकलीफ है और जिस्म पर निशानात है। डॉक्टर महमूद अयाज ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ सफर के काबिल नहीं है जब तक उनके प्लेटलेट की तादाद 30,000 तक ना हो जाए। जज ने नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या नैब नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत की मुखालफत करेगा, तो नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में जवाब दिया कि अगर नवाज शरीफ की सेहत खतरे में है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इससे पहले अदालत ने अटॉर्नी जनरल से नवाज शरीफ का नाम ECL में होने के हवाले से तफसीलात तलब की, तो अदालत को वक्फे के बाद यह बताया गया कि नवाज शरीफ का नाम ECL में शामिल नहीं है। जस्टिस बाकर नजफी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इब्तदाई समाअत की और नवाज शरीफ की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली। नवाज शरीफ की रिहाई में तकनीकी प्रॉब्लम अब सिर्फ एक रह गई है और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी दायर दरखास्त जमानत का फैसला। पीर को मरियम नवाज की जमानत का फैसला भी मुतवक्को है। मंगल को मियां साहब को रिहाई मिल सकती है और ये खबरें जेर गर्दिश है कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजा जा सकता है।
لیکن ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ نواز شریف نے کسی بھی صورت بیرون ملک جانے سے انکار کر دیا ہے. اگر ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ضمانت ہو جاتی ہے تو نواز شریف اپنا علاج پاکستان میں کرانا چاہتے ہیں, جبکہ ان کے قریبی لوگوں کی خواہش ہے کہ نواز شریف بیرون ملک چلے جائیں. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہے معروف قانون دان ہے عرفان قادر صاحب, ان سے جانتے ہیں اس پوری سچویشن کے اوپر. عرفان قادر صاحب, لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کی ضمانت منظور کر لی ہے, لیکن نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں جو سزا ہے, کیا اس کے بعد ہی اس کا فیصلہ ہوگا کہ ان کو ضمانت پر رہائی مل سکتی ہے, یا جو آج عدالت نے فیصلہ کیا ہے اس کی بنیاد پر ان کی رہائی متوقع ہے؟ جی, اگر آپ کو یاد ہو تو العزیزیہ ریفرنس میں بھی ان کی سزا ایک دفعہ سپریم کورٹ نے معطل اس لیے کی تھی کہ ڈاکٹرز کی کنسسٹنٹ رائے تھی کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں اور وہ علیل ہیں, اور سپریم کورٹ نے بہت احتیاط سے کام لیتے ہوئے اس وقت چند ہفتوں کی ضمانت لمیٹڈ ان کو دے دی تھی, اور کہا تھا کہ اگر پھر بھی کوئی اس طرح کا ایشو ہوگا تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. چنانچہ اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو معاملہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا گیا, اور میں آلریڈی 2-3 روز پہلے یہ ویوز ایکسپریس کر چکا ہوں, اور آج صبح بھی میں نے جیو پاکستان میں یہی ویوز دیے ہیں کہ بیماری کے حالات دیکھتے ہوئے اور وہ جو آفینس ہے جس قسم کے الزامات لگائے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میری اپنی یہی اسسمنٹ تھی کہ ان کی ضمانت جو ہے ہو جائے گی. اور آج آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک کیس میں ان کی ضمانت کر بھی دی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس میں کوئی رکاوٹ بنے, اور بالکل ان کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ سے مجھے امید ہے ہو جائے گی. اور یہ جب اس طرح کی ایلمنٹ ہو اور اس طرح کے کیسز میں, کیونکہ یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں کہ کسی کو بہت بڑی کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو سزائے موت دی گئی ہو یا کوئی اس طرح کی, لیکن عرفان قادر صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, جو ڈاکٹروں نے آج عدالت میں بتایا, میڈیکل بورڈ نے, کہ نواز شریف کی حالت تشویشناک ہے, انہوں نے اعتراف کیا کہ یس کرٹیکل کنڈیشن ہے, تو ابھی منگل کو سماعت ہونی ہے, 3-4 روز باقی ہیں, تو کیا اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کو ٹیک اپ کر کے یہ معاملہ نپٹا سکتی ہے؟ کیونکہ اگر اس میں تاخیر کی گئی تو پھر میاں صاحب کی جان کو تو خطرہ ہو سکتا ہے. ہاں, یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی جہاں تشویش اس قسم کی ہو وہاں پہ تو یہ ایک دن میں یہ چیز طے ہو سکتی ہے, اور یہ رپورٹس تو ساری مہیا کی جا سکتی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شاید غالباً منگل کی ڈیٹ ڈال دی ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیٹ کو زیادہ ضرورت سے لمبی ڈال دی ہے انہوں نے, کیونکہ یہ تو فوری ان کو اس وقت طبی امداد کی بھی ضرورت ہے اور فوری, لیکن آلریڈی شاید ان کو بتایا گیا ہوگا کہ وہ آلریڈی چونکہ ہاسپٹلائزڈ ہیں تو علاج تو ان کا ہو رہا ہے غالباً, اس لیے انہوں نے سوچا ہوگا کہ چلیں 3-4 دن میں اگر علاج ہونا ہے, کیونکہ ان کی کسی کی طرف سے شاید یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں, اور اگر ایسی کوئی امیڈیٹ خدشہ نہیں ہے تو پھر وہ آلریڈی ہاسپٹل میں ہیں, تو اس میں اگر 2-3 دن اگر ہاسپٹل میں رہتے ہیں تو پھر تو ان کو اس کا مطلب ہے کہ لک آفٹر کیا جا رہا ہے. اور لیکن ان کی ضمانت مجھے یہ میری اسسمنٹ ہے قانون دان کی حیثیت سے کہ وہ ہو جائے گی آنے والے دنوں میں, کیونکہ یہ جو ایلمنٹ ہے ان کی اس پہ تو کنسسٹنٹ رائے یہی آ رہی ہے کہ یہ ایلمنٹ جو ہے کافی سیریس ہے, اور اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ ضمانت جو ہے کوئی بھی عدالت جو ہے وہ کسی بھی شخص کو وہ اس کا خیال نہ رکھے, اور ٹھیک ہے لا ول ناٹ ابلائج اے پرسن ٹو ابینڈن ہز پریزرویشن. ٹھیک ہے, لیکن عرفان قادر صاحب اب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں قانون دان کی حیثیت سے کہ ایک کورٹ جب بیل اپروو کر لیتا ہے تو کیا فوری طور پہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے نواز شریف کے وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں, جج صاحب سے, چیف جسٹس صاحب سے استدعا کر سکتے ہیں کہ نواز شریف کیس منگل کی بجائے آپ پیر کو سن لیں یا اس سے پہلے سن لیں؟ میرا خیال ہے کہ مجھے پتہ نہیں, ایکچولی میرا خیال ہے کہ یہ باتیں ساری ہوئی ہوں گی آج, اور ان کو جب بتایا گیا ہوگا چیف جسٹس کو کہ جی یہ آلریڈی ہاسپٹلائزڈ ہیں اور ان کو ملک سے بھی باہر نہیں لے کے جا رہے, تو اس لیے انہوں نے پھر منگل کی ڈیٹ دی ہوگی. کیونکہ اگر تو انہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ ان کو ہاسپٹل سے ریموو کر کے کسی دوسرے ہاسپٹل میں لے کے جانا, تو اس پہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میرا نہیں خیال کی کوئی رکاوٹ پیدا کرے گا. تو امیڈیٹلی ان کی ایک ضمانت ہو گئی ہے, دوسری جو ہے میرا خیال
है कि वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में है, तो अब तो पूरी तरह से उनको डॉक्टर्स वगैरह सारे अटेंड कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि उन्होंने बाहर जाना है फौरी, तो वो तो डिफरेंट सूरत हाल होती है। लेकिन ऐसी बात कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने ये कहा उन्होंने फौरी मुल्क से बाहर जाना है। जी बहुत शुक्रिया। इरफान कादर साहब वहाँ से मौजूद थे और उन्होंने बताया कि अब नवाज शरीफ की रिहाई में कोई रुकावट नहीं है। उनकी तिब्बी हालत के पेश नज़र जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, नवाज शरीफ की ज़मानत मंजूर की है, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इसी फैसले को बेंच मार्क समझ करते हुए फैसला दे सकती है। लेकिन अब इसमें काफ़ी रोज़ है, मंगल अभी 3-4 रोज़ बाकी है और जो मियाँ साहब की तबीयत के बारे में इतलात मौसूल हो रही हैं, हुकूमत भी बड़ी इस पर कंसर्न है। और अभी बेगम यास्मीन राशिद ने जो कि मिनिस्टर हेल्थ है, उन्होंने भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने बताया कि वो खुद भी इसको मॉनिटर कर रही हैं। हुकूमत की तरफ से काफ़ी इस मामले में और सीरियस नोट के काफ़ी इसके ऊपर संजीदगी दिखाई जा रही है। गवर्नर सरवर भी काफ़ी इन्वॉल्व नज़र आते हैं। उसके अलावा बेगम यास्मीन राशिद भी इस पर काम कर रही हैं और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बहुत सारे अहकामात हैं जिनकी बुनियाद पे भी एक्टिविटी हो रही है। मरियम नवाज़ को भी हॉस्पिटल से जेल में वो थी और उनको आज हॉस्पिटल मियाँ साहब के पास पहुंचा दिया गया। इससे कबल वो अपनी ज़मानत के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में पेश भी हुई। उन्होंने मीडिया से बात की। खुद उनकी अपनी हालत ऐसी थी कि जिससे लगता था कि वो बीमार हैं। तो साफ़ियों ने उनसे पूछा कि आप बीमार हैं, आपकी तबीयत नासाज लग रही, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने वालिद की नासाजी तवा की वजह से उनकी तबीयत ख़राब है, तो मैं सो नहीं सकी और मैं बड़ी परेशान हूँ क्योंकि मेरे वालिद बहुत शदीद बीमार है। और एक बेटी की बाप से जो मोहब्बत है उसकी वो तस्वीर बनी हुई थी। उन्होंने मीडिया से बात की और इस मौके पे और भी बहुत से रिक्कत अमेज़ मनाजर देखने में। तो क्या कहा मरियम नवाज ने, वो देखते हैं। तबीयत नासाज नहीं है, मैं मियाँ साहब की जो बीमारी है उसने मेरा ये हाल कर दिया है। हर चीज़ बर्दाश्त हो जाती है। मैं इतने देर जेल में रही हूँ, सब मुझे एक दिन अल्लाह का शुक्र है ना कोई स्ट्रेस हुआ है ना, लेकिन जब से मियाँ साहब की तबीयत ख़राब हुई है उसने मुझे बहुत बुरी तरह अफेक्ट की, क्योंकि मेरी वालदा की 1 साल पहले इसी तरह अल्लाह ताला को वो प्यारी हो गई। वो फिर जब बहुत ज़्यादा सहम जाता है इंसान। तबीयत नासाज नहीं है, मैं मियाँ साहब की जो बीमारी है उसने मेरा ये हाल कर दिया है। तमाम से ये अपील करूँगी कि मियाँ साहब की ज़िंदगी और सेहत के लिए सियासत में बात में करें। अच्छा मरीम साहब ये भी बताइएगा कि आपको इजाज़त दी गई थी कि आप वज़ारत दाखिला की जानिब से कि आप नवाज शरीफ साहब से मिल सकती हैं और उनके पास रह सकती हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। आपके पास इसकी क्या इत्तलाहत हैं, क्यों अमल दरामद किया गया? मरियम नवाज इस मौके पर आबदीदा हो गई और वो अदालत में ही उनकी तबीयत नासाज हुई और वो वहीं पे उनकी आंखें भर आई और उनके बेटे आप देख रहे हैं जुनैद सफदर अपनी वालदा को दिलासा दे रहे हैं। मरियम के वालिद बीमार हैं। इसके बाद हुकूमत की तरफ से अहकामात आए और उनको कोट लखपत जेल से दोबारा सर्विस हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इससे पहले नवाज शरीफ की वालदा उनसे मिलने आई, उनके भाई शहबाज शरीफ उनसे मिलने आए। तो बहुत सारे लोग जेल में जेल से घर से भी मिलने आए और जेल से भी मिलने आए। नवाज शरीफ के साथ उनकी पूरी फैमिली मौजूद है। हुकूमत इस हवाले से, हुकूमत में मुख्तलिफ लोग होते हैं, सिर्फ खासा भी हुकूमत नहीं है या वज़ीर दाखिला हुकूमत नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं। तो वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब हैं, वो अभी तक नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। शायद किसी को बीमारी का इतना एहसास नहीं है कि मियाँ साहब कितने बीमार हैं, जबकि हुकूमत के बहुत से अहम लोग इस बात को मान चुके हैं कि नवाज शरीफ बहुत सीरियस हैं, इन डेंजर हैं। शेर शी साहब ने क्या कहा, उनकी बातें भी सुन लेते हैं। कंजूस खानदान नवाज शरीफ खानदान 1 रुपया नहीं देगा। 1 साल पहले से मैं कह रहा हूं कि आसिफ जरदारी बांट के खाता है, वो दे देगा कुछ ना कुछ। अगर मैं गलत कहूं तो हाथ उठा के कहें कि मैं गलत कहा। मैंने कहा नवाज शरीफ कंजूस खानदान है, ये अकेला खाता है, ये मुल्क से पैदा करता है, अपने ऊपर लगाता है, ये कौम पे नहीं लगाता। और ये पहली दफा तारीख का हिस्सा हुआ है कि ये लोग केसेस में आए हैं
اور یہ کوئی جمہوری حقوق یا پریس کی آزادی یا عدلیہ کی آزادی کے لیے نہیں نکل رہے. زرداری نے جیلیں کاٹنے کے لیے چیخیں نہیں ماری مار گیا ہوں, زرداری نے نہیں کیا مر گیا ہوں, یہی ہیں روز کہتے ہیں گھر سے کھانا چاہیے. زرداری نے اب تک کچھ دیا گورنمنٹ؟ نہیں مجھے نہیں پتا, میں نے اپنی تجزیہ کیا ہے. میں نے پہلے کہا تھا شہباز نواز سے بڑا چور ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے تھوڑا, میں اپنے گورنمنٹ میں آنے کے بعد شہباز نواز سے بڑا چور ہے. شہباز نواز سے بڑا چور ہے. کنجوس خاندان نواز شریف خاندان 1 روپیہ نہیں دے گا. 1 سال پہلے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آتے ہیں جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف خاندان 1 روپیہ نہیں دے گیا اور نواز شریف کی چیخیں نکل رہی ہیں, اور جو چیخیں جس کی نکل رہی ہیں وہ نظر آ رہی ہے کہ کس کی چیخیں نکل رہی ہیں. میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ بڑا سنجیدہ ایشو ہے اور غیر سنجیدہ لوگوں کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات ہمارے پاس موجود ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور کچھ موضوعات پہ بات کرتے ہیں, کچھ تبصرے تجزیے آپ کو دکھاتے ہیں. رپورٹ کارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں ارشاد بھٹی. واچ دس. جب عمران خان صاحب گرے تھے تو نواز شریف صاحب بھی ان کے پاس ہاسپٹل آئے تھے. دوسری بات, نیب ظالم نیب کے 5 اہلکاروں نے بھی 5 بوتل او پازیٹیو خون دیا ہے نواز شریف صاحب کو, اچھی بات ہے. اور پنجاب حکومت نے کراچی سے بون میرو اور خون اسپیشلسٹ ڈاکٹر طاہر شمسی کو بھی بلایا ہے جو اس وقت بھی ان کے پاس ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ یہ خودکار نظام تھا. جو ایک خودکار نظام ہوتا ہے جو خونز کے وہ سیلز اور پلیٹلیٹس کی ان کی مار دیتا ہے, سیلز کو کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کم ہو جاتے ہیں اور یہ میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتا ہے. اور اچھی بات ہے یہ بھی کہ مریم نواز کو طبی بنیادوں پر اسپتال لایا گیا, حالانکہ یہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی, اور وہ بھی نواز شریف صاحب کے پاس ہیں. اب آ جائیں کہ کیا نواز شریف صاحب کو عدالت بیرون ملک جانے کی اجازت دے گی؟ یہ تو جیسے بابر صاحب نے بتایا کہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن ماضی بتا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بڑے چہتے اور لاڈلے رہے ہمیشہ عدالتوں کے. تاریخ پہ تاریخ عدالتوں, جیلوں, نیب میں ریلیف پہ ریلیف نواز شریف صاحب کو ہمیشہ ملا. ایک مرتبہ نواز شریف صاحب کی اسمبلی ٹوٹی, وہ سپریم کورٹ گئے, ان کو ریلیف مل گیا. بی بی کی اسمبلی ٹوٹی, وہ سپریم کورٹ گئی, ان کو ریلیف نہ ملا, اور بی بی نے یہ گلہ کیا کہ نواز شریف کو ریلیف ملتا ہے, مجھے نہیں ملتا, یہ چمک ہے, کنگرو کورٹس ہیں, اس طرح بھی انہوں نے کہا. پھر 10 سال بعد واپس آئے, ایک درخواست دی, سب سزائیں ختم ہو گئی, جرمانے ختم ہو گئے, نائلیاں ختم ہو گئیں. پھر اوپن اینڈ شٹ کیس جو حدیبیہ تھا وہ بند ہو گیا, فلیگ شپ میں ٹیکنیکل بنیادوں پر چھوٹ گئے, ایون فیلڈ میں سزا ہو گئی تو ضمانت مل گئی, اور العزیزیہ میں سزا ہوئی تو 6 ہفتے کا عجیب و غریب ریلیف لے کر وہ چلے گئے, اور جس میں انہوں نے جج ارشد ملک سے ملاقاتیں کی. ٹھیک ہے. اور اب آ جائیں اس نظام پر, یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ 2% لوگوں کا ملک ہے, یہ طے ہو گیا ہے کہ 98% جانور ہیں, اور ان 2% کے دکھ ہی اصل دکھ ہیں. ان 2% کے دکھوں پہ ہم دانشور صحافی صاحب اور محبتیں اور ہمدردیاں بکھیرتے ہیں. باقی 99 جیلیں, 90,000 قیدی, ان کا اللہ مالک ہے. اور میری خواہش ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب ٹھیک ہے, یہی بات آگے ریما کی طرف لے کے جائیں گے. نظام اب اس قابل نہیں رہا کہ یہ نظام اس قابل نہیں رہا کہ نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کا بوجھ یا ان کے دکھ. جنہیں جیل کے قیدیوں کی زیادہ فکر ہے انہیں جیل میں ڈال دینا چاہیے. جو نواز شریف کے ہمدرد ہیں وہ نواز شریف سے ہمدردی دکھائیں گے, اور جو جرائم پیشہ قیدیوں کے ہمدرد ہیں وہ پھر ان سے ہمدردی دکھائیں گے. جن کم عقلوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جرائم پیشہ قیدی اور سیاسی قیدی میں فرق کیا ہوتا ہے, انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ نواز شریف ایک عام آدمی نہیں ہے, قیدی ضرور ہے لیکن وہ جرائم پیشہ مجرم نہیں ہے. 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے, اور بقول وزیر داخلہ اعجاز شاہ 4تھی بار بھی وزیر اعظم ہوتا اگر چند سر پھرے ان کے مشیر نہ ہوتے. تو یہ بات تو دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف کے مشیر کون کون تھے. نواز شریف ہرگز عام قیدی نہیں ہے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے پیپل ہو میٹر, وہ لوگ جو اہمیت رکھتے ہیں, اور دوسرے وہ جو میٹر نہیں کرتے. تو نواز شریف میٹر کرتا ہے. اگر نواز شریف میٹر نہ کرتا تو جیل میں بیٹھا حکومت پر بھاری نہ ہوتا. جو قیدی جیل میں بیٹھ کر بھی حکومت پر بھاری ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ قیدی انسان نہیں ہوتے, سارے انسان ہوتے ہیں, ان کی بات بھی کرنی چاہیے,
لیکن اس کو نواز شریف سے ملا کر نواز شریف کی عزت کم کرنے کی ناکام کوشش مت کریں. عزت اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے. نواز شریف کوئی مانے یا نہ مانے, نواز شریف اس ملک کے ایک نامور لیڈر ہے اور ہزاروں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, شاید لاکھوں کرتے ہوں, ہزاروں میں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا. تو نواز شریف اس وقت بیمار ہیں اور ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں. تو ایک شخص جس کے بیمار ہونے سے پوری حکومت دہل کر رہ جائے, وہ عام آدمی کیسے ہو سکتا ہے, وہ عام قیدی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی حیثیت ایک عام قیدی سے ملا کر ماتم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آگے بڑھتے ہیں اور علی محمد خان MNA ہیں اور ایڈوائزر بھی ہیں حکومت کے, وہ بھی اس اہم موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں. ان کی ذرا گفتگو سنتے ہیں کہ علی محمد خان کیا فرماتے ہیں. علی محمد خان صاحب, میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں, اسی کا بھی اظہار کرتا ہوں. آپ نے یہ کہا تھا کہ جس قتل کے قاتل جو ہے نامعلوم ہو اس کا ذمہ دار ریاست ہوتی ہے. تو آج قاتل سارے رہا ہو گئے, بے گناہ ہو گئے, تو اب قاتل ذمہ دار ہے, ریاست ذمہ دار ہے اس قاتل, اور آپ کی گورنمنٹ ذمہ دار ہے. Put it this way. نہیں کامران صاحب, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مفہوم ہے کہ جس قتل کا قاتل نہ ملے یا مقتول کا قاتل نہ ملے اور وہ گرفتار نہ ہو, ریاست اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. اچھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل جس قتل کا قاتل نہیں ملتا, ریاست اس کی, اور ہماری ریاست بھی اس کی ذمہ دار ہے. لیکن اس میں کچھ سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ 70 سال سے ہم نے پاکستان کے جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس پہ فوکس نہیں کیا. ہم نے پولیسنگ کا نظام بہتر نہیں بنایا. ہم وہی انگریز کے فرسودہ نظام کو لے کر چلے آج تک. وہی ایک جگہ اپنے جا کے FIR کرنی ہے, FIR کے لیے درخواست کرنی ہے, اس کے لیے ریکویسٹنگ کرنی ہے. اس کے بعد جناب اعلیٰ کوئی پولیس کا بندہ آپ سے ہی پیسے لے کے اس کی انویسٹیگیشن کرے گا. یہ سارا چلتا رہا, یہ سلسلہ چلتا رہا. ہم نے پختونخوا میں آ کے کوشش کی 5 سال اس کو بہتر کرنے کی, اس کے مثبت نتائج نکلے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تنقید کرنا یا بات کرنا بڑا آسان ہے. جو مفتی صاحب اس وقت انہوں نے گفتگو کی, اور ظاہر ہے ان کے دل کا درد ہے اس لیے انہوں نے یہ گفتگو کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ظلم ہوا تھا, کوئی دنیا کا قانون اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. جتنا بھی بڑا کوئی دہشت گرد ہو, اپنے بچوں کے سامنے اس طرح اس کے ساتھ اگر ہوگا, وہ بچے اب مرتے دم تک ہر لمحہ, لیکن پولیس اہلکار تو آج رہا ہو گئے نا, آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں ہر وقت آتی جائیں گی. لیکن میں یہاں پہ یہ سوال ضرور رکھوں گا آپ کے سامنے کہ پہلے یہ بات وضاحت کر دوں کہ پنجاب پولیس کوئی ساری کی ساری خراب نہیں ہے. لیکن یہ جو پنجاب میں جو پولیسنگ کا یا پاکستان میں پولیسنگ کا سسٹم ہے, کیا اس پہ مفتی صاحب انکار کر سکتے ہیں کہ کیا یہ انہی جماعتوں کے ساتھ یہ علی محمد خان صاحب, میں آپ کو یاد کر ہاں صاحب کے ایک والد ذریعے میں سے ایک کال یہ تھا کہ اگر اوپر بندہ ٹھیک بیٹھا ہو تو نیچے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. آج تقریباً 1.5 سال ہو گیا ان کی حکومت کو. اگر 1.5 سال بعد بھی نیچے خرابیاں ہیں تو کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ اوپر بندہ ٹھیک نہیں ہے؟ یعنی نہ معیشت ٹھیک کرنے کے دعوے پورے ہوئے, نہ پولیس میں اصلاحات کا دعویٰ پورا ہو سکا, کسی ایک چیز پر فوکس نہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حکمران جماعت کو سسٹم میں ساری خرابیوں کا اچھی طرح علم ہے. 22-23 سال سے ان خرابیوں کو ختم کرنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں, لیکن جب ان خرابیوں کو دور کرنے کا موقع مل رہا ہے, عوام نے انہیں اقتدار کی مسند پر بٹھا دیا ہے, تو اب بھی کسی چیز کو درست کرنے کی طرف نہیں جا رہے, نہ اس کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. سانحہ ساہیوال تو ایک مثال ہے اور نظام پر سوالیہ نشان ہے. لیکن یہ نظام ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ حکمران جماعت نے یہ کہا کہ نظام نواز شریف نے خراب کیا, لوگوں نے مان لیا. پھر کہا زرداری نے خراب کیا, لوگوں نے وہ بھی مان لیا. پھر کہا دونوں نے مل کر سسٹم کو خراب کیا, اس پر بھی ایمان لے آئے. لیکن یہ تو بتا دیں کہ سسٹم کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ نظام میں خرابیوں کا تو سب کو علم پہلے سے تھا, تو آپ نے کون سا نیا کام کرنا ہے؟ یعنی ہر برائی کا ذمہ دار سابقہ حکومتوں کو ٹھہرا دیتے, کوئی اعتراض نہیں. یہ پولیٹیکل آپ کی ہوگی مائلیج آپ لیتے رہے, اس پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن حکمران جماعت کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں, یا یہ سمجھا جائے کہ جاگتے رہنا ساڑھے دن رہنا. آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور دوست ہیں ہمارے, وہ بھی کوئی نہ کوئی خبر ضرور مارکیٹ میں پھینکتے ہیں. رپورٹرز میں گفتگو کر رہے ہیں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین, دیکھتے ہیں کیا خبر ہے ان کے پاس. آصف صاحب کا ذرا شارٹ سنوائیے گا جی کہ باہر جانے کا فیصلہ بھی اب نواز شریف صاحب کریں گے.
باہر جانے کے حوالے سے یہ فیصلہ میاں نواز شریف اکیلے کریں. ہم ان کے اوپر کوئی اس وقت رائے دے کے یا کوئی پریشر کریٹ کر کے جو ہے ان کے لیے کوئی ٹینشن کا یا سٹریس کا باعث نہیں بننا چاہتے. کیا وہ سمجھیں گے کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں, صحت کے رسک کے اوپر بھی یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں, ہم اس ڈیسیژن کا بھی ریسپیکٹ کریں گے. جناب, یہ ہے ان کا خواجہ آصف صاحب کا. چودھری صاحب اگر بہت بڑا گھر کا بہت بڑا بیمار ہو تو اس وقت دعائیں کی جاتی ہیں, تو صدقہ خیرات کیا جاتا ہے. تو یہ تو اپنا سارا سٹریس باہر جانے پہ کہ باہر جانا ہے, نہیں ان کا باہر جانے کا, اور اس کا مریض کو دیکھے کہ وہ جو آپ کے بطلے ہوئیت بنا ہوا ہے آج کل, جن کے بارے میں آپ نے پتہ نہیں کیا کیا سٹوریز دے دی کل, اور کوئی آئی تردید آ نہیں سکتا, ابھی نہیں آئی. کیا مطلب ہے, نہیں آئے گی, اگلی صدی کی ہونی ہے. ہاں تو ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں. اچھا, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھئی وہ تو فون کر رہا ہے اور وہ کہتے ہیں آزادی مارچ تو یہ کر دو. مطلب یہ ہے کہ فکر نہ کر حسین نواز نے جڑا بیانہ دیتا ہے نا, وہ دے کام چلاؤ, جڑے آسی ویگو گالے دو بھیجے نے. جے آئی ٹی بننے جا رہی ہے, آپ وہ بتائیں نا کہ بہت زیادہ. سن لیں پھر صاحب اور شاکر صاحب, بالآخر اداروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کا جو منفی پروپیگنڈا ہے یہ چیک کرنا ہے کہ نواز شریف کی صحت کو اس طرح خراب کرنے میں کس ڈاکٹر نے, کس گھر والے نے, کس باہر والے نے, کس نے کیا رول ادا کیا. جے آئی ٹی بنائی جائے گی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی لایا جائے گا. کون کیمے والے نان کھلا رہا ہے, کون ان کو مارنا چاہتا ہے, کون گورنمنٹ والے جو ہے ان کو بچانے کے لیے تگو دو کر رہے ہیں, کون ان کو کھینچ کے باہر لے کے اور کہتے ہیں سارے خاندان کو. دیکھیے, سوال تو یہ ہے کہ نواز شریف کی بیماری پر اب تک تحقیقات شروع کیوں نہیں کی گئی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نواز شریف کی بیماری اور انہیں زہر دیے جانے کے الزام کے بعد تو فوری طور پر جے آئی ٹی بن جانا چاہیے تھی. انہیں بیمار ہوئے کئی روز گزر چکے ہیں. کیا اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو جائے تو تحقیقات شروع کی جائے؟ نواز شریف اس ملک کے 3 بار پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, لاکھوں ووٹرز اور سپورٹر ہیں ان کے, ایک بڑا ووٹ بینک ہے ان کا. تو نیب کی حراست میں آخر ایسا کیا ہوا کہ صرف 12-13 روز میں وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ ان کی جان کے وہ لالے پڑ گئے ہیں؟ یہ جو یاجوج ماجوج قسم کے لوگ پہلے ان کی بیماری کا مذاق اڑاتے رہے, اب انہیں اس میں نئی سازشیں نظر آنے لگی ہے, اس لیے کہ بیماری کا مذاق اڑانے والوں کو دنیا نے اچھی طرح لان تان کی ہے. تو اب بھی کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا نظر آتا ہے کہ بیماری کہیں جعلی نہ ہو. دیکھیں, اگر تو تحقیقات اس لیے ہو رہی ہیں کہ نواز شریف کے قریبی لوگوں پر مدعا ڈال دیا جائے تو ویسے ڈال دیں, جہاں اتنے الزامات لگائے ہیں ایک آدھ الزام اور بھی لگ جائے گا. مجھے اداروں کی نیت پر کوئی شک نہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آخر اتنی تاخیر کے ساتھ انویسٹیگیشن کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور نواز شریف کی ضمانت کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ارسلان بھٹی صاحب, ان سے گفتگو کریں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے, آگے بڑھتے ہیں اور اس خبر کے ساتھ کہ سابق وزیر نواز شریف کی لاہور ہائی کورٹ نے طبی بنیادوں پر ضمانت منظور کر لی ہے, لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان کا ایک اور کیس جس میں انہیں سزا ہو چکی ہے وہ العزیزیہ ریفرنس ہے, جس میں انہیں 7 سال سزا سنائی گئی تھی. اسی سزا کے حوالے سے ایک درخواست دائر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کی. اس کا فیصلہ ہونے تک نواز شریف زیر علاج رہیں گے لاہور کے سروس ہاسپٹل. ارسلان بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا اس پورے سینیریو کے اوپر بات کرتے ہیں. ارسلان بھٹی صاحب, یہ جو آج فیصلہ آیا عدالت کا, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ راہ ہموار ہوگی ہے نواز شریف کی فردر جو بیل ہونی ہے اسلام آباد میں جو انہوں نے درخواست دائر کی ہے؟ اور یہ بتائیں کہ کیا میاں صاحب علاج کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں یا جانے کے لیے تیار ہیں؟ اطلاعات مل رہی ہے کہ ان کو بیرون ملک بھیجا جا سکتا ہے. جی, جو دوسری سوال آپ نے کیا کاظمی صاحب, اس کا میں جواب پہلے دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ کہ میاں صاحب نے ملک سے باہر جا کے علاج کرنا ہے یا نہیں کرنا, آج بھی میاں شہباز شریف صاحب نے بڑا واضح طور پر لاہور ہائی کورٹ میں وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ میاں نواز شریف خود ہی کریں گے, اور ان کی جو رپورٹس اب تک کی ہیں, آج تک کی جو لیٹسٹ رپورٹس تھیں صبح دوپہر کوئی 12 بجے تک کی, وہ تمام جو ہیں انہوں نے باہر بھیج دی ہیں. لندن میں جو ان کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر لارنس, ان کے پاس جا چکی ہیں, وہ 1-2 گھنٹے کے بعد اس کی رپورٹ پر وہ اپنی جو
رائے ہے وہ دے دیں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ کس حد تک اس پہ جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، لیکن اس کا فیصلہ میاں نواز شریف نے کرنا ہے۔ جو بات آپ نے سوال پہلے کیا کہ میاں نواز شریف کی آج جو معاملہ ہوا ہے اور وہ العزیزیہ ریفرنس والا، وہ کاظمی صاحب جو العزیزیہ ریفرنس والا کیس ہے اس میں آلریڈی جو ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ وہ پہلے ہی ان کو کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کی کنڈیشن اس طرح کی تھی تو آپ نے تاخیر کیوں کی۔ آج انہوں نے تمام رپورٹس وہاں پر منگائی ہیں اور جو ایم ایس ہیں سروسز ہاسپٹل کے وہ خود پیش ہوئے، انہوں نے لیٹسٹ رپورٹس دی، تو وہاں پر بھی یہی سوال انہوں نے کیا کہ کیا ان کی یہ مرض جو ہے یا جان لیوا ہے یا ان کی جان کو کسی قسم کا خطرہ ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ اس بارے میں ہم ان کا علاج کر رہے ہیں۔ گول مول جواب جمع کروا کر وہ آ گئے ہیں، لیکن اس کی منگل کی تاریخ پڑ گئی ہے، لاہور ہائی کورٹ سے آج ان کی جو ضمانت ہوئی ہے وہ ایک کیس جو چودھری شوگر مل میں بٹ صاحب جو میاں صاحب کی حالت ہے وہ پہلے بتائیں کہ کیا یہ جو 3-4 دن کا وقفہ ہے، یعنی سیٹرڈے سنڈے پھر منڈے 3 دن 4 دن، آج جمعہ بھی گیا بیچ میں، تو کیا میاں صاحب کی کنڈیشن اتنی سٹیبل ہے کہ 3-4 دن وہ ہاسپٹل میں زیر علاج رہ کے سروائیو کریں گے؟ جو آج مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کے جسم کے اوپر کچھ سرخ رنگ کے نشانات بھی نمودار ہوئے ہیں، یہ عدالت کے بعد کا ہے، جب سماعت ہوئی اس کے بعد کسی رپورٹر کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے جسم پہ ریڈ سپاٹس آ گئے ہیں، اور یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ پلیٹلیٹ کا جو اخراج ہو رہا ہے، ان کا پلیٹلیٹ بن نہیں رہے، جتنے پلیٹلیٹ ان کو لگائے جاتے ہیں وہ اس کے بعد برن ہو جاتے ہیں اور نئے پلیٹلیٹ ان کی باڈی جو ہے نا وہ پروڈیوس نہیں کر پا رہی۔ تو یہ جو 3-4 دن وہ میاں صاحب کا سیریس کنڈیشن ہے، کیا کنسیڈر ہو سکتا ہے کہ نون لیگ والے بھی جائیں اور جا کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہیں جی ان کو ذرا ترجیح بنیادوں پہ آپ سنیں؟ اور جی کاظمی صاحب بالکل ان کی کنڈیشن سٹیبل نہیں ہے، جس قسم کی ان کی پریزنٹ سچویشن میں وہ کر رہے ہیں سروائیو، وہ ڈیفینیٹلی اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کو فوری طور پر جو ہے ان کا جو علاج ہے وہ بہتر یا جہاں سے وہ چاہیں وہ کروائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عدالتی مسائل ہوتے ہیں، کچھ عدالتی طریقہ کار ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ نہ کچھ سامنے ضرور رکھا ہوگا۔ دوسری جانب یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے یہ آج بھی جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کو دوائیاں دینا شروع کی ہیں جس کا ریئیکشن 1-2 دن 3 دن میں ان کے ڈیفینیٹلی بہتر ہو جائے گا، لیکن فی الوقت یہی ہے کہ ان کا جو ریئیکشن ہے دوائیوں کا وہ پروسیس بہت ہلکا ہے، اور میاں نواز شریف اس کو اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہے جس طرح سے عام شخص کو رسپونڈ کرنا چاہیے، چونکہ ملٹیپل آرگن کی ان کی جو ہے مسائل چل رہے ہیں، ان کے درکار ہے، ان کے دل کا عارضہ ان کو ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی کڈنیز کا معاملہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا ڈائبٹیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ہے۔ ڈاکٹروں نے انہیں شیو کرنے سے روک دیا ہے، وہ برش نہیں کر رہے، یعنی انہیں ایسا کوئی کام نہیں کرنے دیا جس کی وجہ سے کوئی بلیڈنگ کا اندیشہ پیدا ہو۔ جی بالکل، جو سپورٹس کی آپ نے بات کی، آج صبح جو ہے میاں نواز شریف جب واش روم میں گئے اور انہوں نے برش کرنے کی کوشش کی تو ان کی وہاں سے مسوڑوں سے ایک دم جو ہے وہ خون رسنا شروع ہو گیا، جس کے بعد انہوں نے فوری طور پر جو ڈاکٹرز وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو منع کیا تھا، جس کے اوپر سابق وزیر اعظم صاحب نے کہا جی کہ میں بھول گیا تھا، مجھے عادت ہے، عادت نہیں اس طرح جلدی سے چھوٹتی، تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس کے اوپر یا جسم کو بھی ان کے جو ہے کسی جگہ پہ بھی کوئی زور سے ہاتھ نہیں لگانا چاہ رہے، اور ان کو بھی ہاتھ ملانے سے بھی ان کو منع کر دیا گیا ہے۔ میاں نواز شریف کو اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا جی کہ کسی شخص سے بھی ہاتھ نہ ملائیں، اور ان کو یہ کہنا تھا کہ ان کی علاج ضرور چل رہا ہے، لیکن انہوں نے جو حکومت ہے وہ کہتی ہے جی وہ مطمئن ہے، لیکن جو نون لیگ ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، میاں نواز شریف کا علاج اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آخری سوال آپ سے اور جلدی سے جواب دیجیے گا، اس کو آپ سیاسی طور پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ مولانا کا آزادی مارچ، نواز شریف کا بیمار ہونا، پھر بیل بالکل قریب آ جانا، اس کا کیا منظرنامہ کیا دیکھتے ہیں سیاسی؟ دیکھیں اس پہ ڈیفینیٹلی مثبت اثرات ہوں گے۔ میاں نواز شریف ہر صورت ایک ان کی بڑی جماعت ہے مرکز میں، اور پنجاب میں وہ دوسرے نمبر پہ، چند نمبروں کا فرق ہے جو کسی بھی وقت پورا کیا جا سکتا ہے۔ کیا حکومت یہ سوچے گی یا کئی ذہن میں خیال ہوگا کہ مولانا کا آزادی مارچ ہو جائے، جو بھی انہوں نے کرنا کر لے، اس کے بعد نواز شریف کو چھوڑا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ممکن جی، چونکہ میاں نواز شریف کو ہر صورت جو ہے اگر ان کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ لے لیتا ہے منگل کو، گورنمنٹ یہ رسک نہیں لے گی؟ جی بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارسلان بھٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔